अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समरा ताहिर है और दी ओपिनियन के एक और ज़बरदस्त शो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा शो है द जीएस शो। डॉक्टर जवेरिया सईद हमारे साथ हैं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ। थोड़ा सा डॉक्टर जवेरिया के बारे में आपको बता दूं कि शी इज़ अ साइकेट्रिस्ट, प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और इनके आप काफ़ी शोज़ भी देख चुके होंगे यूट्यूब पे और बाकी चैनल्स पे। आज हमने इनको इसलिए दावत दी है कि हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि मेंटल हेल्थ क्या है और क्यों हमारी सोसाइटी में सुसाइड के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लाइक WHO की एक रिपोर्ट है कि हर साल कम से कम 7 से 8 लाख लोग जो हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं पूरी दुनिया में। और मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत मेजर इशू है आज कल के दौर का। सो इससे रिलेटेड हमने डॉक्टर जवेरिया को दावत दी है। सो थैंक यू डॉक्टर जवेरिया फॉर ज्वाइनिंग अस एंड काइंडली आप थोड़ा सा इस पे हमें इनसाइटफुल व्यू दें। वालेकुम अस्सलाम समरा, थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और हम शेयर करेंगे। आप अपने व्यूज शेयर कीजिएगा और मैं अपने। मेंटल हेल्थ को मेरे ख्याल रिकग्निशन भी ज्यादा मिलती जा रही है, इसलिए भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इसके ऊपर रिसर्च भी ज्यादा हो रही है, इसलिए भी केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो लाइफ स्टाइल है ओवरऑल इंसान का सारी दुनिया में, वो चेंज हो रहा है ना। वर्क स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें। पहले की जिंदगी स्लो थी, अब फास्ट हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, सर्वाइवल मुश्किल हो गया है नौजवानों के लिए, और बुजुर्गों के लिए तन्हाई एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गई है क्योंकि सारी दुनिया में लोग मूव हो रहे हैं। इसी तरह हम सब जानते हैं कि जो शहरी जिंदगी है और उसकी जो तेजी है, उसमें जो वर्क स्ट्रेस है, वो इंसानों के जहनी दबाव में इजाफा कर रहा है। और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होने के बावजूद और बज़ाहिर बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी होने के बावजूद इंसान अपने आप को तनहा भी ज्यादा महसूस कर रहा है। ये सब चंद वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से अब मेंटल हेल्थ केसेस ज्यादा रिपोर्ट होने लगे हैं और उनके दादाद ज्यादा नजर आने लगी है। क्या रीजंस है मेंटल हेल्थ की? क्यों इंसान एक ऐसी स्टेज पे जाता है कि जब उसको ये जरूरी लगता है कि उसको हेल्प की जरूरत है, कि उसको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? इस सवाल के दो हिस्से हैं, एक ये कि मेंटल इलनेसेस के रीजंस क्या है, और दूसरा एक पे करना बिल्कुल। क्या चाहिए। तो हम पहले रीजन से बात कर लेते हैं। वैसे तो जितनी मुख्तलिफ मेंटल इलनेसेस बेशुमार है, डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD, साइकोसिस जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, वहम की बीमारी है, बहुत बेशुमार है। सबसे पहले तो ये समझ लें। और ये सब मुख्तलिफ हैं, कहीं मिलती जुलती है लेकिन मुख्तलिफ भी हैं, तो इनकी मुख्तलिफ भी हो सकती है वजूहात। लेकिन जो बुनियादी तौर पर चंद वजूहात हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें जीन्स का बहुत हाथ है, बहुत ज्यादा हाथ है। रिसर्च ये बताती है कि अगर वालिदैन में से या आपके ऊपर आपके दादा नाना या क्लोज रिलेशनशिप में किसी भी किस्म का मेंटल इलनेस हो, तो आगे आने वाली जो औलाद होती है उसके अंदर उस मेंटल इलनेसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो जीन्स का रोल है, इसके अंदर विरासत का रोल है। दूसरी चीज जो है वो जिसके अंदर इसका रोल है वो ये कि इंसान को, हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग टेम्परामेंट दिया है, जैसे यानी कि हमारी एक फितरत है जिसमें हम पैदा हुए हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं उनके अंदर मुश्किल हालात में वो ज्यादा बेहतर मुकाबला कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो गुस्सावर होते हैं, कुछ लोग होते हैं परेशान ज्यादा होते हैं, कुछ लोग तन्हाई पसंद होते हैं। तो ये जो हमारी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है इसको टेम्परामेंट कहते हैं। और इसी टेम्परामेंट का एक हिस्सा ये है कि अगर हमारे ऊपर दबाव पड़े या मुश्किलात आए तो हम उनका कैसे मुकाबला करेंगे। तो हर बंदे का टेम्परामेंट मुख्तलिफ होता है। एक चीज ये होती है कि किसी का अगर टेम्परामेंट ऐसा हो कि उसके अंदर कोप करने की सलाहियत कम हो, तो उसके अंदर मेंटल इलनेसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस चीज को हमारे माशरे में आम जबान में कह देते हैं कि फला हसास है बहुत। तो हसास लोग जो हैं वो, उनको मेंटल इलनेसेस आती है। कहने का मतलब है कि शायद उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, जिसकी कई वजूहत हों, जिसमें एक बहुत अहम वजह है तमाम जहनी बीमारियों में, वो एक इंसान की अपब्रिंगिंग। जब वो छोटा था, जब वो बच्चा था, तो उसके वालिदैन के आपस के ताल्लुकात और उस बच्चे के साथ ताल्लुकात क्या थे, ये बहुत अहम बात है। जिस माहौल में वो पल के बड़ा हुआ, क्या उसके ऊपर किसी किस्म का कोई अब्यूज हुआ है, ये अब्यूज सेक्सुअल भी हो सकता है, ये बुलिंग भी हो सकती है, ये माँ बाप का रवैया भी हो सकता है, ये माशरे के सारे हालात। तो ये तमाम चीजें इंसान का वो जो कोपिंग है कि मुश्किल हालात में दबाव का मुकाबला करना, उस सलाहियत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद इसके अलावा जो चीजें हैं वो ये है कि हालात, जॉब चली जाए, रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाए,
کوئی معاشی مسائل ہوں، یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ مینٹل النس آتی ہیں. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور وہ ہے نشہ. نشہ کا جو استعمال ہے وہ بہت ساری مینٹل النس کا باعث بنتا ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں مینٹل النس ہونے کی ان جنرل. اچھا ڈاکٹر جویریہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیکاز وی آر سفرنگ فرام سم مینٹل ایشو، اور اس سے بچنے کے لیے جسٹ فرام اسکیپ ہم ڈرگز یا الکوہل یا اس طرح کی چیزیں لے لیتے ہیں. سو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ لائک کیا نشہ لینے سے آپ کو مینٹل ایشوز ارائز ہوتے ہیں، یا آپ کے پہلے سے مینٹل ایشوز ہوتے ہیں اور آپ ان کو ریکگنائز نہیں کر پاتے اور آپ رائٹ ٹائم پہ ریمیڈی نہیں لے پاتے اور ہیلپ نہیں لے پاتے، جس کی وجہ سے آپ انڈلج ہو جاتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں؟ کیونکہ آج کل اگر آپ یوتھ کو دیکھیں گے تو وہ کافی زیادہ ڈرگ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. بہت اچھا سوال ہے سمرا، اور اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. سوال اس کا جواب یہ ہے کہ مینٹل النس اور نشے میں دو طرفہ تعلق ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فرض کیجیے ڈپریشن ہے، یا فرض کیجیے کچھ لوگوں کو اینزائٹی ہے، یا کچھ لوگوں کو بہت اسٹریس ہے، اور ان کو کوپ کرنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے وہ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور نشے کا مسئلہ یہ ہے کہ وقتی طور پر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ غم بھول گیا ہے، وقتی طور پہ کبھی خوشی کی فیلنگ آتی ہے، یا وقتی طور پر نمنس ہو جاتی ہے، یا وقتی طور پر اس کو دوسری طرح کے تلذذ کا احساس ہوتا ہے، ایکسٹیسی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے فائدہ کر رہا ہے. لیکن یہ فوری طور پر یہ اثر جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی انڈر لائن اینزائٹی تھی یا ڈپریشن تھی وہ دوبارہ سرفیس پہ آتا ہے، اور خود نشے جو ہیں وہ بھی اینزائٹی، ڈپریشن اور سائیکوسس کرواتے ہیں. تو یہ تو ایک تعلق ہو گیا. دوسرا تعلق یہ ہے جو کہ دوسری جانب سے آتا ہے، اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ کو پہلے سے مینٹل النسز ہوتی ہیں ان میں نشہ استعمال کرنے کا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نشہ استعمال کریں اور آپ کو مینٹل النس ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جن کو پہلے سے مینٹل النسز تھیں ان کے اندر یہ رجحان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نشہ استعمال کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کے وہ کوپنگ اسٹریٹجی میکینزمز اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. تو دونوں چیزیں، یہ بات میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور ڈاکٹر کا کام ہے مریض کی یا لوگوں کی مدد کرنا. تو بسا اوقات ہم لوگ انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ شخص تو اتنا خراب ہے اور یہ نشہ کر، لیکن یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس فرد کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، اور اس مسئلے کو کوپ کرنے کے لیے اس نے نشے کا استعمال شروع کر دیا. اور یہ بھی بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جو نوجوان نشے میں پڑ جاتے ہیں صرف ایڈونچر کے لیے اور صرف انجوائے کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہوتا ہے، ان کو اس بات سے بہت خبردار رہنا چاہیے کہ اگر آپ نشہ استعمال کریں گے تو آپ کے اندر کسی بھی مینٹل النس کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ریمیڈی کیا ہے اس کی؟ کیا پریونٹیو میئرز لیے جا سکتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی سوسائٹی کو اس چیز پہ سے بچا سکیں؟ اور دوسرا، ہم ایسے کون سے ایکٹیویٹیز کریں کہ جس سے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم ملے کہ وہ اپنی پرابلم کہیں پہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں؟ لائک آپ دیکھیں ویسٹ میں تو ایسا ہے کہ ان کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، لوگ ہیلپ لیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ڈیولپنگ کنٹریز میں ایسے آپ کو چیزیں ملیں گی نہیں، نہ وہ رپورٹ ہوتی ہیں. سو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ کیا ایسی ریمیڈیز ہیں، کیا پریونٹیو میئرز ہیں جو لینے چاہیے گورنمنٹ لیول پہ بھی اور نارمل لیول پہ بھی، پرائیویٹ پبلک دونوں سیکٹرز میں، جس سے ہم اس چیز کو ایریڈیکیٹ کر سکیں اپنی سوسائٹی سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جب ہم ہیلپ سیکنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو میں تمام عام اپنے دوستوں کو کہنا چاہتی ہوں، اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ یہ تمام مینٹل النس ٹریٹیبل ہیں. ان میں سے بہت ساروں کا علاج ممکن ہے. اگر یہ جڑ سے نہیں بھی ختم ہوتی تب بھی آپ بالکل ایک علاج کے ذریعے، اچھی کاؤنسلنگ اور تھراپی کے ذریعے آپ ان کو اتنا اچھا مینج کر سکتے ہیں کہ آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے. آپ شادی کریں، آپ اپنی زندگی گزاریں، آپ جاب کریں، آپ پڑھائی کریں، اس کے باوجود کہ آپ کو کوئی مینٹل النس ہو. جیسے فرض کیجیے ایک زمانہ تھا اگر کسی کو ٹی بی ہو گئی تو اس کا مطلب تھا اینڈ آف لائف، لیکن پھر ٹی بی کا علاج ہو گیا. اسی طرح کسی کو اگر ڈائبٹیز ہو گئی تو وہ سمجھتا تھا کہ یہاں پہ لائف ختم ہو گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے مشہور اسپورٹس مین اور اداکار اور وہ آ کے بتاتے ہیں کہ دیکھیے مجھے ڈائبٹیز ہے لیکن میں دوا لیتا ہوں اور اس کے باوجود میں اسپورٹس مین ہوں یا میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں. تو بالکل اسی طرح مینٹل النس اگر کسی کو ہو جاتی ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم علاج کے ذریعے ان کو اتنا قابو پا سکتے ہیں ان کے اوپر کہ ہم ان کے ہونے کے باوجود
ایک اچھی زندگی گزار سکے, ایک بہتر اور انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکے. اس لیے علاج بہت ضروری ہے, پہلی بات ہے یہ. دوسرا آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ لیول پہ کیا کرنا چاہیے, تو گورنمنٹ لیول پر میں سمجھتی ہوں کچھ چیزیں پازیٹیو ہوئی ہیں پاکستان میں پہلے کے مقابلے میں, کچھ سالوں پہلے. جیسے آپ کو پہلے سائیکارٹسٹ نہیں ملتے تھے, پہلے آپ بالکل مینٹل النیس کا نام بھی نہیں سن سکتے تھے. پہلے جو ڈاکٹرز جو جی پی ہوتے ہیں, جن کے پاس جو فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے, ان کو ان بیماریوں کا پتہ ہی نہیں تھا, ڈپریشن کا اور اینزائٹی کا. لیکن اب آپ دیکھیے عوام کو بھی اتنا پتہ ہے. تو یہ ایک پازیٹیو ہے. تو جو یہاں پہ کہنے عوام کے پارٹ میں اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے, یقین رکھیے کہ علاج ضروری ہے. آپ جائیے تو آپ کسی اچھے ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیے جس کو ڈپریشن اور اینزائٹی کا پتہ ہو, یا آپ کسی اچھے سائیکائٹرسٹ سے رابطہ کیجیے, یا آپ ایک اچھے سائیکولوجسٹ سے رابطہ کیجیے, تو جو آپ کی تھراپی, جو آپ کی مرض کی تشخیص کریں گے, پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو تھراپی کی ضرورت ہے صرف, یا آپ کو دوا بھی چاہیے. تو اس طرح جو ڈاکٹر ہے, جو سائیکو تھراپسٹ ہے, جو سائیکائٹرسٹ ہے, وہ مریضوں کو ریڈائریکٹ کریں گے, لوگوں کو ریڈائریکٹ کریں گے کہ آپ ہمارے پاس آئیں یا آپ ان کے پاس جائیں. تو یہ تو ایک دوسرے لیول کا یہ کام ہے. اور تیسرا جو آپ پوچھ رہی ہیں گورنمنٹ لیول کا, تو ظاہر ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ ایک تو وہ یہ کہ مینٹل النیس کے حوالے سے اویئرنیس کو بڑھائے لوگوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسے زیادہ سے زیادہ سینٹر بنائے. اور سب سے اہم چیز جو میرے خیال پاکستان میں نہیں ہو پا رہی ہے, وہ یہ کہ جن لوگوں کو مینٹل النیسز ہیں ان کی سپورٹ پرووائڈ کی جائے. ان کے لیے کیا آسان ہے, جیسے جن کو سائیکوسس ہے تو علاج معالجے کے لیے سہولت, دوائیوں کو سستا کرنا, اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ ایسے ادارے بنانا, پروموٹ کرنا لوگوں کے کہ وہ آئیں, اس میں ایجوکیشن حاصل کریں, پروفیشنل ٹریننگ حاصل کریں تاکہ کام کریں, اور وہ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد حاصل کر سکیں. ویسے سمرا, ایک نان آپ بھی ایسے سمجھتی ہیں کہ پہلے سے پہلے کوئی حالات بہتر ہوئے, یا آپ کو کافی ایسا حد لگتا ہے تک کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی حد تک حالات بہتر ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے جس لیول پہ ہمیں پہنچنا چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے یہاں چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں لوگ سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں کہ سوسائڈ کمٹ کرنے کا جو ریشو ہے وہ 15 سے لے کے 29 ایئرز ایج کے جو افراد ہیں ان کا زیادہ ہے, اور عورتوں کا مردوں کی بنسبت زیادہ ریشو ہے جس میں وہ سوسائڈ کمٹ کریں. اب اگر ہم عورتوں کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان میں زیادہ تر آپ کو ہاؤس وائفس ملیں گی, اور ہاؤس وائفس کے پاس کوئی ایسا شیلٹر ہوم نہیں ہے جو ان کو یہ چیز پرووائڈ کر سکے کہ آپ کسی ٹراما یا کسی چیز سے گزر رہی ہیں, سو آپ اس کے لیے ایک تھراپی لیں. جس طرح ہمارے یہاں جو ہے بہت سی خواتین ہیں, اب پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے ان کو, لیکن آج تک آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہمارا ایک پورا ایک سائیکل اس طرح کا چلا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی عورت اس چیز سے گزر رہی ہے تو اس کو یہ سننے کو ملے گا زیادہ فیملی میں بھی کہ تم پہلی عورت نہیں ہو جو اس پروسیس سے گزری ہے, اور عورتیں بھی گزری ہیں. سو یہ ہمارے ہاں پہ تھوڑے سے چیزیں ہیں جو کہ کنزرویٹو سائڈ کی طرف جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں صحیح طریقے سے ہیلپ نہیں مل پا رہی. ان چیزوں کے لحاظ سے میں یہ کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں اب کہ کیا کریں وہ عورتیں, کس طریقے سے اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں کہ وہ پازیٹیو سائڈ دیکھ سکیں, اور کس سے کمیونیکیٹ کریں سب سے پہلے جو ان کی پرابلم کو سالو کیا جائے. ڈاکٹر دیکھیں, گائنیکولوجسٹ کا کام تو یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ٹریٹ کرے گی اباؤٹ دا گائن ایشوز, وہ آپ کے سائیکولوجیکل فیکٹرز کو نہیں دیکھے گی. اور پاکستان میں تو انفارچونیٹلی جو گائنیکولوجسٹ ہیں ان کا بھی کوئی ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو اٹس ناٹ ویری گڈ. سو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ اس سچویشن میں کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور پھر کس طریقے سے اس سے کوپ اپ کریں؟ آپ نے بہت اچھی بات کی سمرا, اور میرے پاس اتنی خواتین آتی ہیں خاص طور پہ جیسے پاکستان کی, اور اس میں سیڈ پارٹ یہ ہے کہ اگر آپ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو خواتین ان الجھنوں سے گزر رہی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے مشکل ہو رہی ہے, ان کو ایگزیکٹلی لگتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے, مجھے اینزائٹی ہے, مجھے لگتا ہے سم تھنگ از ناٹ رائٹ, مجھے غصہ آ رہا ہے, میں چڑچڑی ہوں, میرے اندر جسم میں جان نہیں ہے. لیکن جو پرابلم کھڑی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں تو ارد گرد والے کہتے ہیں جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے کہ بس کرو, تم پہلی تو نہیں ہو اور ڈرامے کر رہی ہو, اور بس بالکل. ہمت کرو. اور یہ اتنی بری چیز ہے, کاش کہ ہم یہ کہنا بند کر سکیں کہ ڈرامے مت کرو, تم پہلی نہیں ہو, پلیز یہ کہنا بند کر دیں. اور تو یہ میں, اور دیکھیں میں آپ کی بات کا جواب یہ دے رہی ہوں کہ مجھے کہنا چاہیے تھا خواتین کو یہ کرنا چاہیے, لیکن میں کب تک بولوں کہ خواتین آپ یہ کریں, جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں انہیں بھی تو بتانا چاہیے نا. اور خواتین ان کو کیا, جو آپ کے پاس ان کو نوجوان ان کو ایجوکیٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. آپ نے ایک زندگی کو دنیا میں لے کر آنا ہے
جب وہاں ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں ہوگی تو ہی وہ ایک اچھا انڈیویجول سوسائٹی کو دے سکے گی. یہ ایک فیکٹ ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں کو ان ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے اکٹھے باہر نکلنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں دونوں کا ایک اسٹیٹس اسلام نے کیا بتایا ہوا ہے یا سوسائٹی نے بھی کیا بتایا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا کیا ایک ریلیشن ہوتا ہے. سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آپس میں ڈسکس کریں اور اس چیز کا علاج کروائیں, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ایک بیماری ہے اور میں اس چیز سے گزر رہی ہوں, کیونکہ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ کی باڈی میں اتنی چینجنگز آتی ہیں, ایک نارمل انسان ان چیزوں کو نہیں برداشت کر سکتا. تو یہ ایک نارمل چیز ہے, اگر آپ اس چیز سے گزر رہے ہیں تو آپ اتنے پیارے فیس سے گزر رہے ہیں کہ آپ ماں بنے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ جب اپنے اندر وہ چینجنگز وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ایک دم سے ہوا کیا ہے. سو اس کے لیے رائٹ پرسن کون ہے؟ آپ کا ہسبینڈ. آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اور کتنی عورتیں ہیں جو آپ کو اس لیول پہ آ کے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ایسا پاکستان میں آپ کو بہت کم جگہ پہ ملے گا. اور اسی لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں ان عورتوں کو کہ کیا ان ہسبینڈ اینڈ وائف کی وہ جو ایک پورا پیریڈ ہے اس میں کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ آپ کو فیوچر میں آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ فیس کریں گے, کیونکہ جب آپ ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں, ایک تکلیف کا فیز ہے وہ, اور ساری چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں, آپ کی باڈی کے اندر چینجنگز آ رہی ہیں, آپ کو وہ ایک جو خوبصورتی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جس سے عورت کافی جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے بڑا وہ کہہ لیں کہ ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ بات ہو. سو کیا کپل کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا اوور آل سوسائٹی یا اوور آل فیملی کی کاؤنسلنگ کی اس چیز میں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے پاکستان میں, بیسیکلی دیکھیں گے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہسبینڈ اینڈ وائف کو ٹائم ہی کتنا کم ملتا ہے اس چیز کو ڈسکس کرنے کا. سو آپ کی کیا ایڈوائز ہے اس چیز سے ریلیٹڈ؟ بلکہ سمرا میں یہ ایڈ کروں گی کہ ایک طرف تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈرامے کہہ رہی ہو تمہیں ضرورت نہیں ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ضرورت ہے حالانکہ اگر مدد کے لیے کہیں گے بھی تو کہیں گے کہ تمہارا دماغ خراب ہے, جاؤ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ, لیکن اے ویری نیگیٹو اینڈ اے ڈیروگیٹوری مینر. اگر ہم, اور یہ خواتین کے لیے اگر ہم کسی کو کہتے بھی ہیں کہ تم جاؤ تو ایسا لگتا ہے وہ کوئی بہت برا آدمی ہے اور کوئی سکائٹرسٹ کے پاس جاؤ کیونکہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا. تو ظاہر ہے یہ جو اسٹگما ہے اس کو اسٹگما کہتے ہیں. Like you talk about mental illnesses in a very negative manner, and even if you're asking someone to seek help, آپ اس کو اتنی بری طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا میں پاگل ہوں. تو یہ دونوں باتیں ہیں کہ آپ ہیلپ کے لیے کہیں اور یہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہر لیول پہ کام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بہت چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے تو جو گائنیکولوجسٹ ہے, جو ڈاکٹر ہے, جب وہ اور چیزوں کے لیے اسکرین کرتی ہیں, فزیکل النیسز کے لیے, انفیکشن کے لیے, اور چیزوں کے لیے, تو وہ ڈپریشن کا سوال بھی پوچھیں اور ڈپریشن کا بتائیں بھی. تو یہ پارٹ آف دا پروٹوکول ہونا چاہیے کہ آپ وہ 4 سوال وہ پوچھیں ڈپریشن اور انزائٹی کے اور سائیکوسس کے, اور ان کو بتائیں. اسی وقت کاؤنسلنگ اسٹارٹ ہو, ہسبینڈ کو بھی, وائف کو بھی, جو ان کے رشتے دار آتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی ہوگا, اگر یہ تو آپ پلیز یہ کریں. نمبر 2 پہ ہسبینڈس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی دیکھیے یہ ہیں جو آپ نے ساری باتیں کہہ دی, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ ٹھیک رہیں گی تو آپ بھی خوش رہیں گے, آپ کے بچے بھی ٹھیک رہیں گے. تو اگر اس طرح ہے تو ان کو آپ خود ان کو ہیلپ کے لیے لیا. بلکہ دیکھیے پتہ ہے آپ کو اتنی سیڈ بات ہوتی ہے کہ سمجھا جب کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے یا کسی کو انزائٹی ہوتا ہے, وہ بندہ خود اتنا ویک ہوتا ہے. تو ہم تو بلکہ جو ایز اے ڈاکٹر ہم تو یہ فیس کرتے ہیں کہ اس بندے کے اندر خود ہمت ختم ہو جاتی ہے. ہونا تو چاہیے کہ دوسرے لوگ اس کو لے کر جائیں کہ نہیں تمہیں مدد کی ضرورت ہے, لاؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں, کیونکہ اس بندے کے اندر خود ہمت نہیں ہوتی. لیکن ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اس نہر سے پہنچ جاتی ہے, وہ خاتون کہتی ہے خدا کے واسطے مجھے کسی کو دیکھنا ہے, لیکن میں کیسے ان کو جھنجھوڑ کے بتاؤں کہ پلیز مجھے دیکھنا ہے. تو گھر والوں کو اور خواتین کو چاہیے, ہمارے یہاں فیملی ڈائنامکس کے اتنے مسائل ہیں, میں کیا بتاؤں کہ نیگیٹیوٹی ہے نا, کہ اچھا اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو ہم ان کے تعلقات کو خراب کرائیں اور اچھا ہوگا. تو یہ دیٹس اے سیڈ ٹاپک. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ ہیلپ کے لیے لے کے جائیں, سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں, ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں, علاج کروائیے. اور اس میں جو اس کا علاج ہے دیکھیے, وہ ایک حد تک جب بیماری شدید بڑھ جاتی ہے, جس میں شدید تھکن, جسمانی تھکن, اس میں جسمانی مسائل ہوتے ہیں, جیسے درد ہو رہے ہوتے ہیں جسم میں, ایسے بھوک ختم ہو جاتی ہے, نیند خراب ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں جو آپ شروع میں بات کر رہی تھی, جب دل دھڑکنے لگتا ہے اور سانس پھولنے لگتی ہے, جب اتنے برے زیادہ شدید سمٹمس ہیں تو دوا لینی چاہیے. تو ہمارے یہاں دوا کے معاملے میں اتنے نیگیٹو ہیں, اگر آپ اس پہ سوال کریں گی تو میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی. تو دوا لینی ہوتی ہے, تھراپی کرنی چاہیے. اور دیکھیے ہم تو جہاں بیٹھے
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کا بھی مینٹل النس ایشو ہو فیملی کو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. کپل کا اگر وائف کا مسئلہ ہے کپل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, اگر بچے کا مسئلہ ہے تو فیملی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بندہ اکیلے تھوڑی کچھ کرے گا, اس کے بالکل ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے, چاہے اس کی پازیٹیولی نیگیٹو, ان کو بھی تو کچھ سمجھانا چاہیے. بالکل. تو یہ سارے لیولز پہ کام ہونا چاہیے. یہ ایک ابھی بڑی اچھی آپ نے بات کی, میڈیکیشن سے ریلیٹڈ. ہمارے لوگ دوائی کھانا پسند نہیں کرتے, لیکن ایسے کون سے کیا سٹیجز ہیں لائک کہ پہلے آپ اس کو دیکھو کہ آپ مینٹل ہیلتھ سے گزر ہوئی, آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے, آپ کو انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, کوئی بھی بیماری ہے, آپ کو او سی ڈی ہے, کچھ بھی ہے, سو پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ آپ تھراپی کے لیے جاؤ, اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کی ایکسیڈ نہ کر جائے. اگر آپ رائٹ ٹائم پہ ٹریٹمنٹ نہیں لیتے تو پھر آپ کو میڈیکیشن کی طرف جانا پڑے گا, یا کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جس کے اندر پیشنٹ اس سٹیج پہ آلریڈی آ چکا ہوتا ہے اور اس کو فوراً میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. سو یہ بالکل دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں, تو یہ آپ تھوڑا سا اس پہ ہمیں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ چیزیں ہمیں کیسے پتا چلیں گی. بالکل صحیح کہا سمرا آپ نے, یہی بات ہے. دوا کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ انٹینسٹی آف سمٹمس کے اوپر ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے ہی تھراپی ہو پہلے, تو انٹینسٹی. اگر تو بیماری مینیجبل ہے, فرض کیجیے ایک تو دیکھیے ہم سب کو کبھی ڈپریشن ہوتا ہے زندگی میں, کبھی انزائٹی ہوتی ہے, کبھی غصہ آتا ہے, کبھی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, یہ بالکل. نارمل ایموشنز ہے, اس میں کوئی کسی کو دوا کھانے کے لیے نہیں کہتا, ٹھیک ہے. تو اگر نارمل ایموشنز ہے, غصہ ہے, فرسٹریشن ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مینیجبل ہے, آپ خود مینیج کر لیتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, اپنے سونے اٹھنے کا روٹین اچھا بناتے ہیں, آپ کتابیں پڑھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, کوئی ایسے ریلیجس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو دوا کی ضرورت نہیں, کوئی آپ سے نہیں کہے گا. تو ڈپریشن یہ کلینکل ڈپریشن نہیں کہ ہم آپ کو دوا دیں گے, لیکن اس کے بعد ہوتا ہے مائلڈ ڈپریشن, ماڈریٹ ڈپریشن اور سیویئر ڈپریشن. تو جب مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن ہو, جس میں انسان کے اندر ابھی اتنی ہمت باقی ہو کہ وہ خود اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لا کر اس کو مینج کر سکتے ہیں, تو پھر دوا نہ کریں, پھر آپ سائیکو تھراپی کروائیے, اپنی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں, سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں, اور پلیز کسی پروفیشنل سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں جو پروفیشنلی, یہ سائیکو تھراپی باتیں کرنے کو نہیں کہتے پلیز, یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ بس کوئی بھی باتیں کر لے, کوئی بھی اچھی اچھی نصیحتیں کر دے, کوئی بھی مشورے دے دے دس, تو وہ سائیکو تھراپی ہوگی. نہیں, سائیکو تھراپی ایک بہت ایک پروفیشنل تھراپی ہے, اس کے پورے پروفیشنل ایلیمنٹ ہوتے ہیں. اور جس طرح دوا ڈاکٹر چوز کرتا ہے کہ اس مریض کو یہ دوا, اس کو یہ دوا, تو ایک اچھا پروفیشنل سائیکو تھراپسٹ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی یہ والی ٹائپ آف سائیکو تھراپی ہے, اس کی یہ والی ہے. تو یہ باتیں صرف ایک پروفیشنل کو پتا ہوں گی, تو پلیز کسی اچھے پروفیشنل سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں, تو وہ ایک پروفیشنل اور اوتھینٹک آپ کی سائیکو تھراپی کرے گا. لیکن اگر جو آپ کے علامات ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں, اگر آپ کے اندر جسمانی تھکن اتنی زیادہ ہے کہ میں اکثر لوگوں کو, میں جو کوشچن کرتی ہوں پوچھتی ہوں کہ ڈو یو فیل لائک یو ہیو ٹو ڈریگ یور سیلف ٹو ڈو سم تھنگ. خواتین کہتی ہیں ہمیں اپنے آپ کو گھسیٹنا پڑتا ہے کچھ کام, صبح اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, میرے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ میں برتن دھوں, میری نیند بالکل خراب ہے, میں رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں, یا مجھے اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے, میری سانس پھولتی ہے, مجھے ہر وقت رونا آتا ہے, یا مجھے خودکشی کے خیالات آنے شروع ہو گئے. تو یہاں پر آپ کو دوا کی ضرورت ہے, آپ کو دوا لینی چاہیے. دوا آپ کے ان کچھ سمٹمس کو بہتر کرے گی, تو بالکل آپ سائیکو تھراپی, تو یہاں پہ کمبینیشن چلے گا کہ آپ دوا بھی لیں اور سائیکو تھراپی. تو اس لیے آپ کریں کیا, اس کے لیے ضرورت اس بات کی کہ آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو آپ کو اسیس کر کے یہ بتائے کہ آپ کو دوا لینی چاہیے یا آپ صرف سائیکو تھراپی کرانی. لیکن خود آپ کو اگر سمجھنا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت اتنی, میری حالت اتنی ہے, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں نا, میں آپ سے کہوں کہ روزانہ ایکسرسائز کے لیے جائیں 10 منٹ, آپ بولیں میرے اندر ہمت نہیں ہے بستر سے نکلنے کی, آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں ایکسرسائز کریں, تو پھر میں آپ کو ایگزیکٹلی. کہوں گی کہ اچھا پھر میں آپ کو دوا کا کہوں گی, پھر آپ دوا لیں تاکہ آپ کے اندر یہ ہمت آگے بہتر آئے. تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ایکسرسائز کی, آپ تھراپسٹ کے پاس جا کے بیٹھے سیشن لیں. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک اور میرا کوشچن ہے کہ فوڈ انٹیک ہے جو ہمارا, اس کا کہاں تک تعلق ہے مینٹل ہیلتھ سے, کہ لائک جو ہم فوڈ انٹیک کر رہے ہیں, ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں, یا ہماری ٹائمنگ صحیح ہے, ہمارا ٹائم ٹیبل لائف کا ٹھیک ہے, ہم رائٹ ٹائم پہ سو رہے ہیں, رائٹ ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں, جتنا پورشن پروٹین لینا ہے اتنا پروٹین لے رہے ہیں, جتنا کارب لینا ہے اتنا کارب لے رہے ہیں, ان سب چیزوں کا ہماری مینٹل ہیلتھ سے ڈائریکٹ کیا ریلیشن ہے؟ دیکھیے, جتنی بھی چیزیں, نیند, کھانا, ڈیلی ایکٹیویٹیز, اس سب کا مینٹل ہیلتھ سے تعلق ہے بہت گہرا, ٹھیک ہے. جب آپ ایک ہیلدی فوڈ لیتے ہیں, اچھی سبزیاں لیتے ہیں,
اس میں تھوڑا بہت گوشت، پروٹین، دالیں، کاربوہائیڈریٹ، یہ سب ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو ضروری ایلیمنٹس ہیں وہ سب پہنچ رہے ہوتے ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ آپ کے اندر آپ پروٹین نہیں لے رہے یا آپ آئرن نہیں لے رہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر آئرن کی کمی ہے. تو آپ کے آئرن کی کمی ہوتی ہے، تو آئرن کی کمی کی وجہ سے اینزائٹی بھی ہوتی ہے اور ڈپریشن بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اسی طرح جن لوگوں کے اندر وائٹامنس کی کچھ کمی ہوتی ہے، ان کے اندر جسم کو سن ہو جانے کی مسائل ہوتے ہیں، جسم میں درد ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ یہ ممک کرتا ہے. تو اس لیے ہیلدی ڈائٹ جس کے اندر سبزیاں، پھل، گوشت، دالیں، یہ ساری چیزیں ہوں، تو یہ چیزیں آپ کے جسم کی توانائی اور آپ کے موڈ کو بہتر رکھتی ہیں. تو اس لیے ہیلدی ڈائٹ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ایکسرسائز ہے، اسی طرح کہ آپ ایکٹیو لائف گزاریں، اسی طرح روٹین، نیند بہت اہمیت کی حامل ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی مجھ سے پوچھے یا کوئی ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں، اگر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ارلی وارننگ سائن کیا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ نیچے جا رہی ہے، اس کا ایک جو انڈیکیٹر ہے وہ نیند ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے، آپ کو نیند نہیں آتی یا نیند زیادہ آ رہی ہے یا ہر وقت تھکن تاری رہتی ہے یا نیند بار بار ٹوٹتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کو مینٹل النس ہونے والی ہے. تو اب کریں کیا؟ تو دیکھیں پھر میں اپنی بات پہ واپس جاؤں گی کہ اگر آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر کے آپ کو لگتا ہے میں نے مینج کر لیا، میرے موڈ ٹھیک ہو گیا، میرے انزائٹی چیزیں ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. لیکن آپ کہیں کہ نہیں یہ میں کر رہا ہوں، اس کے باوجود میری طبیعت خراب ہوگی، تو اب آپ کو پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے. خود ہی سے علاج مت کریں، ضرور پروفیشنل ہیلپ لیں. دا موٹیویشنل اسپیکرز، کیونکہ آج کل اگر آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں تو ہماری یوتھ جو ہے مطلب دے آر ویری کین کہ مطلب جو موٹیویشنل اسپیکر کی اسٹوریز ہیں ہم وہ سنیں، ہم ٹیڈ ٹاکس دیکھیں، اور اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکر اپنی ایک کہانی سنا رہا ہے اور وہ ہماری کہانی سے کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹ کر جائے گی، اور اس کے بعد رات کو 2-3 بجے بیٹھ کے لوگ موٹیویشنل اسپیکر کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں پر کوئی ہیلپ ان کو مل نہیں رہی ہوتی. سو وہی بات ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، کہ آپ ایک سائیکالوجسٹ یا ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں جو آپ کو ڈائگنوز کر کے دے گا کہ آپ کو ریئل ایشوز کیا ہیں. اس میں آپ ہمارے یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پھر ہم اس پہ کنکلوڈ کریں گے کہ آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز، اب جس طرح میڈیا ہے، بہت سے پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لائک وہ رائٹ پرسن کے پاس نہیں جا رہے. وہ یا تو کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھ لیں گے، یا تو اوور نائٹ سکسیس کا جو ایک ان کے اوپر چیز حاوی ہوئی ہے نا. اگر آپ پروفیشن میں آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ آج کل لوگوں کو یہ بہت ہے کہ ہمیں ہر چیز اوور نائٹ مل جائے، سکسیس بھی، اور فیلئر ان سے کسی طریقے سے ایکسپٹ نہیں ہو رہا. جو مجھے ریزن لگتی ہے اپنے ساتھ کے لوگوں کی کہ وہ اس طرح کے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو کیوں فیس کریں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے گولز بنائے ہوئے ہیں اور وہ گولز یہ ہیں کہ جی آپ اوور نائٹ سکسیس آپ کو مل جائے اور فیلئر آپ سے کسی طریقے سے برداشت نہیں ہو رہا. اور جب وہ چیزیں نہیں ہو رہی تو بڑی اچھی موٹیویشنل اسپیکرس کی کہانیاں جو بڑی ریلیونٹ ہوتی ہیں انفارچونیٹلی آپ کی کہانیوں کے ساتھ بھی، اور پھر آپ وہ سن کر اپنی خود سے تھراپی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کا بہت برا امپیکٹ ہوتا ہے کہ 6 سے 7 ماہ آپ اسی چیز کے اندر سفر کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت پڑ جائے گی. سو ان کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ سبرا، نوجوانوں میں خاص طور پہ ٹینز میں چونکہ ان کا جو دماغ جن ڈیولپمنٹل اسٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں، فوری یس. فائدہ چاہتے ہیں، فوراً چاہیے. تو یہ ان کا کچھ ان کے برین کا بھی ایک ایسا ہوتا ہے، پھر جب میچور ہوتے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک. اس لیے جب وہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں اور وہ ایسی میجیکل اسٹوری سناتا ہے کہ پھٹے حال شخص تھا اور بس اس کو یہ مل گیا اور اس کے بعد وہ پتہ نہیں کیا کرتے، بس اپنے اوپر قابو پا کے، تو ان کو لگتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیٹ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں یہ میں چاہ رہا ہوں. سو موٹیویشنل ہاں اسپیکر کبھی کبھار وہ بیچ رہے ہوتے ہیں جو میں سننا چاہ رہی ہوتی ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو میں سننا چاہ رہی ہوں وہ میرا علاج بھی ہو. بالکل. تو اگر تو آپ کے اندر آپ کی سیریس، دیکھیے میں نے آپ کو پہلا جو بالکل ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ مینٹل النس کیوں ہوتی ہے. اگر آپ کے اوپر بے تحاشا دباؤ ہے، اگر آپ کے حالات واقعی میں خراب ہیں، اگر آپ کو غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، اگر آپ کے گھر میں ریلیشن شپ ایشوز چل رہے ہیں نا، اگر آپ کے جسم میں ہمت نہیں ہے، اگر آپ کی پوری چیزیں، اور میں ریئل ڈپریس لوگوں سے بات کرتی ہوں، لائک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کلینکل ڈپریشن. جو ٹرو ڈپریس بندہ ہوتا ہے اس سے وہ بات بھی نہیں کرے گا آپ سے، وہ خاموش بیٹھا رہے گا. آپ اس سے کتنی بھی پیاری باتیں کریں، اسے سہلا لیں، اس کو سمجھ نہیں آئے گا. دس از ٹرو کلینکل ڈپریشن از ایکچولی ویری ڈارک. تو وہ صرف باتوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ابا کی نصیحتیں ہوں، چاہے وہ مولانا صاحب کے درس ہوں، چاہے وہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ہو. اس کے لیے آپ کو ٹرو
پروفیشنل بندے سے ہیلپ لینی چاہیے. دوا کی ضرورت ہے تو دوا لیں, پروفیشنل تھراپی کرانی تو وہ کریں. ویسے چلتے پھرتے جیسے گانے سنتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں کہ آپ گانا سنیں اور اس میں ایک رومانٹک تو آپ رومانٹک تھوڑا فیل کرنے لگتے ہیں, ہیپی سانگ ہوتا ہے آپ ہیپی فیل کرنے لگتے ہیں, سیڈ سانگ سنتے ہیں آپ سیڈ فیل کرنے لگتے ہیں. تو موٹیویشنل اسپیکر کی میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اس سے موٹیویشن باتیں کی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ہیپی فیل کرنے لگے, لیکن وہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے. بہرحال میں اس کو یوں بالکل. سمجھتی ہوں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جویریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اتنی اچھی گفتگو ہمارے درمیان رہی, اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو دعوت دیں گے انشاءاللہ آپ کسی شو پہ, اور ہم مینٹل ہیلتھ اور باقی اور ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سمرا, آپ نے اتنی اچھی انسائٹ دی اور پاکستانی معاشرے کے بارے میں جو چیلنجز ہے اس کو آپ نے سامنے لایا. اور میں سمجھتی ہوں اس ٹاک شو کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اگر ان کے کوئی سوالات ہیں اور اگر وہ ہم سے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ ہم ان موضوعات پہ بات کریں, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور سے, تو وہ ہمیں فیڈ بیک دیں اور انشاءاللہ ضرور, پھر میں اور آپ ان کو بھی ڈسکس کریں گے. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.